बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास लास्ट टाइम नौशाबा का क्वेश्चन था, लेकिन नौशाबा शायद आई नहीं है। आई थिंक शी इज़ नॉट हियर। तो हम शुरू करते हैं जी। स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 इज़ माय लर्निंग्स। जो मैंने इस सेक्शन से 30 टू 39 से मैंने लर्निंग्स मेरे लिए हैं, जिन पे मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करना है, और इसके हवाले से एक सबक लिया जो मैंने इससे, वो आप शेयर करेंगे। आप में से जो भी शुरू करना चाहे। जी फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इसमें स्टैंड आउट किया वो ईगो और प्राइड थी। तो उसके रेफरेंस में मैंने लिखा है कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट माय प्राइड और ईगो इन्फ्लुएंस माय एक्शंस. For this, I will journal, inshallah. Whenever I will take an action out of ego or pride, I will mention that in my journal. I will also note down the feeling and thinking associated with that action. ठीक। एंड जो दूसरी चीज इसमें मैंने लिखी है वो ये है कि मैं इरादा करती हूँ कि अगर कोई छोटी से छोटी भी गलती हो गई तो मैं फौरन तौबा करूंगी इंशाल्लाह. ये दो चीजें जो है ना मेरे लिए स्टैंड आउट की काफी ज्यादा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ठीक। ये तो ऑब्वियस है, किसी के जहन में अगर ये सवाल हो, और आप प्लीज़ इसमें थोड़ा सा ज़रा अब एक्टिव होना शुरू हों इस सब सब सेशंस में। मैंने ऐसे सब सेशंस में, तो जो भी हमारे सेशंस होते हैं, आपने उनमें एक्टिव होना है इस लिहाज से कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही कि जो बोलने वाला बोल रहा है, तो यू कैन एक्चुअली, यू नो, इफ़ पॉसिबल, अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट करके फ़ौरन बता दें कि मुझे ये समझ नहीं आई, इस पर मुझे ज़रा वाज़ेह करें कि आप ये क्या कह रही हैं। ठीक है, ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। ये दोनों चीज़ें जो आपने फरमाई हैं, एक तो तौबा का हवाला जो आपने फरमाया कि सच्चे दिलो दिमाग से तौबा करनी है, और दूसरा ईगो की सबमिशन, ये तो मेरा ख़्याल है कि वाज़ेह ही है कि इन आयात से ये निकल रहा है। अगर किसी के जहन में सवाल हो तो प्लीज़ बी मोर, अब इतना पैसिव नहीं रहना है, आपने ज़रा थोड़ा सा एक्टिव होना है इसको वाज़ेह करवाने में। ठीक है जी, चाहे वो मेरे से ही क्यों ना हो। यू हैव टू आस्क मी एज वेल इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर। थैंक यू जी जी फातिमा। शबाना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें मैंने लिखा है कि ये जो चंद रोज़ा इम्तिहान है दुनिया का, है तो बहुत ही सख्त, आसान नहीं है, बिल्कुल एक तरह से पुलसिरात ही है। मतलब हम तो आखिरत में समझते हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि ये दुनिया ही पुलसिरात है, क्योंकि यही खींच रही होती है हमें अपनी तरफ। तो सर इसमें एक तो शैतान मुसलसल बहकावे देता है, और ये बार-बार याद रखना कि खुदा मुसलसल देख रहा है, और अपनी दिल की मर्ज़ी अलग चल रही होती है, शैतान अलग बहकावे देता है। ये भी ज़हन में रखना है कि खुदा मुसलसल देख रहा है। तो जो सुबह से शाम तक जो मामलात पेश आते हैं, वो सारे ही इम्तिहान का पर्चा होते हैं। तो उस वक़्त ये याद रखना है कि यही तो इख्तियार की आज़ादी है। इन मामलात में जो कुछ कर रहे होते हैं, ये इख्तियार की आज़ादी होती है, जो हम अभी इन आयात में पढ़ रहे हैं। तो उसको याद रखना है कि अब इस पे क्या रिस्पॉन्स देना है। इसको मुसलसल याद रखना है, और आमतौर पे जो अना का और तकब्बुर का इम्तिहान है, वो अपने छोटों ही के साथ पेश आ रहा होता है। यानी अपने बड़ों से या जिन उनके सामने नहीं आ रहा होता, उनसे हो रहा होता है जो कमज़ोर होते हैं, और बाज़ दफ़ा उसमें अपनी औलाद भी आ जाती है। तो उनके साथ अना का इम्तिहान हो रहा होता है हमारा। तो इसका मुझे है कि मुझे इसका ध्यान रखना है, और दूसरे ये कि जो कुरान की हिदायत है, यानी जो कुरान अल्लाह की किताब है, एक तरह से अल्लाह की रस्सी है, तो इसको आखिरी वक़्त तक छोड़ना नहीं है। इसको मज़बूती से थाम के रखना है, और गलतियाँ तो मुसलसल होती हैं, मायूस नहीं होना है, क़ल्बे मुनीब रखना है, वही रुजू करने वाला दिल। कुरान में बार-बार इसका आता है कि क़ल्बे अनाबा युनीब, क़ल्बे मुनीब, दुआ कर और साथ दुआ। मतलब क्योंकि होता ये है कि इतनी गलतियाँ तो मुसलसल होती हैं कि एक तरह से बाज़ दफ़ा मायूसी भी होने लगती है। तो यही शैतान चाहता है कि मायूस हो जाएँ, तो जब मायूस हो जाएँगे तो पलटेंगे नहीं। मतलब बाज़ चीज़ों पे तो मुसलसल गलतियाँ होती हैं, और बस ये मुझे है कि इसमें गिल्ट रखना चाहिए, ख़ास तौर पर ग़ीबत जो होती है,
یہ مسلسل ہوتی ہے، چھٹتی نہیں ہے. تو اس میں بس یہ میں سوچتی ہوں کہ بس گلٹ کا احساس ختم نہ ہو اور واپس پلٹتی رہوں، معافی مانگتی رہوں، ان کے لیے بھی کرتی رہوں جن کی ہے، اور اس میں سے گلٹ نہیں ختم یہ کرنا. یہ یہ جو بات تو آپ نے فرمائی ہے گلٹ کا احساس ختم نہ ہو، یہ کس سے ریلیٹ کر رہی ہیں آپ ان آیات کہ میں؟ مطلب ان آیات میں وہ وہی والی کہ اکڑنا نہیں ہے نا گناہ کر کے، کہ نہیں تو اکڑنا نہیں ہے، یہ تو آپ نے فرمایا نا، یہ ایگو ہے جی جی کہ ایگوئزم میری ہے. جو ایگو ہے وہ آگے آ جاتی ہے. یہ جو آپ نے ابھی بات جی جی فرمائی ہے کہ گلٹ قائم رہے، گلٹ کا احساس ختم نہ ہو، یہ اس کو ذرا تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو واضح سر کر وہ دیں. یہ اسی طرح ہوتا ہے نا کہ وہ ہمیں بعض دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ غیبت نہیں ہے، یہ ہم مسائل ہاں، سالو کر رہے ہیں آپس میں ڈسکس کر کے. بعض دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے تسلی ہو رائٹ. رہی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. تو لیکن یہ کہ پھر بعد میں یہی لگتا ہے کہ ہے تو غیبت ہی. تو اس کو پھر میں سوچتی ہوں کہ اس کو یہ رکھنا ہے ذہن میں کہ یہ مطلب معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو ہم نے جسٹیفیکیشن دی ہے اس کے اوپر کہ اس یعنی کا یہ جو گلٹ بات واقعی ہے نہیں. کہ یعنی بات جو اصل میں ہے وہ شاید جس طرح سے آپ نے ابھی واضح فرمائی ہے، وہ شاید یہ ہے کہ جب بھی غلطی، کوئی بھی غیبت تو صرف ایک کیس ان پوائنٹ ہے نا، کہ جب بھی کوئی جی غلطی جی جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا ہے یا غلطی کی ہے، تو میری جی جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ یہ کہ میں پلٹوں اس کی طرف اور معافی مانگوں، پلٹنا. جیسا کہ جی میرے ابو الآبا نے کیا. جی یہ جی یعنی جو اس آیت میں اس کا ریفرنس ہے جس سے آپ یہ نکال رہی ہیں، وہ حضرت آدم کا توبہ کرنا پشیمان ہو اور کے پھر واپس اللہ. پلٹنا ہے. جی. رائٹ، رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا سر ایک اور یعنی چیز اس میں یہ بھی پوچھنی جی تھی کہ یہ جو یہ مایوس ہونے والی بات جو کی جاتی ہے تو ابلیس کے بارے میں بھی کی جاتی ہے کہ وہ مایوس ہو گیا تھا، تو وہ تو مایوس ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو اکڑ گیا تھا. اس نے تو ایسی کوئی بات ہی جی نہیں کی کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا یا مجھے کوئی مطلب خوف ہے، اسے تو کوئی خوف ہی نہیں تھا. تو ابلیس کو یہ جی. کہا جاتا ہے نا کہ وہ مایوسی سے بلاسا سے اس کا مطلب ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا، وہ تو مایوس ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو اکڑا تھا. یعنی دیکھیں، اکڑ میں انسان اکڑ گیا، یا کوئی بھی جن انسان جی جو بھی اکڑ گیا، اور اب جب جی اس کو یہ احساس ہوا کہ میں اکڑ گیا ہوں تو واپس نہیں پلٹتا جب مایوسی ہو جاتی ہے. یعنی احساس تو تو ہو مایوسی جاتا ہے. میں تو انسان دکھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو نہیں نہیں پلٹنے نہیں کا نہیں، ہی چانس ہوتا ہے. مایوسی کا صرف وہ مطلب نہیں ہے. یعنی ایک اچھا. مایوسی ہے کہ حالات سے مایوسی، ایک اللہ جی تعالیٰ کی طرف سے یہ مایوسی کہ میں اب جو کچھ کر چکا ہوں، دیر از نو چانس آف forgiveness. سو اب کیا اب کیا غلط ہے؟ مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو بڑا مشہور ڈائلاگ تھا ایک ہندوستانی فلم کا، وہ مجھے یاد ہے کہ ایک قتل کی سزا بھی موت ہے اور 100 قتل کی سزا بھی صرف موت ہی ہے. یعنی جب ایک ہو اچھا گیا تو ایک اور 100 تو بجائے اس برابر. کی، ہاں ظاہر ہے تو صرف موت ہی نا. تو یہ جی جی دنیا کے لحاظ سے تو صرف موت ہے، آخرت کے لحاظ سے تو پتہ نہیں کیا ہوگی. لیکن یہ جو بات ہے کہ انسان نے جب یہ غلطی کر لی تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اب تو اس کا کوئی چانس نہیں نا کہ معافی ہو. سو لیٹ اٹ بی. یہ جو بات ہے کہ میں اکڑا رہوں، اکڑ گیا، میری ایگو غالب آ گئی کسی چیز میں، لیکن اب میں نے اس سے ہٹنے کو، ایون آفٹر ریئلائزنگ اٹ، میں اس کو اوپر آمادہ نہیں ہوں ہٹنے سے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں. اب کیا فائدہ؟ یہ والی مایوسی ہے. وہ مایوسی کا سر مطلب وہ دکھ والی مایوسی نہیں ہے کہ پتہ نہیں حالات دکھ اچھے والی ہوں نہیں گے یا ہے. نہیں ہوں گے، یہ وہ اچھا نہیں اچھا ہے. اچھا. یہ دیٹ از ناٹ دا کیس. لیکن سر اس میں خدا کو تو اس نے مطلب ایک طرح سے اس نے آزمایا بھی نہیں. یہ لفظ بھی شاید نہیں کہنا چاہیے، اس نے تو آزمایا بھی نہیں. یعنی کہ کہتا تو صحیح نا خدا سے کہ، لیکن اس نے تو کہا ہی اس طرح کی باتیں کہ تو نے گمراہ کیا، تو نے مجھے اس رائٹ، امتحان میں پھنسایا. رائٹ، رائٹ. تو یہ تو جب مطلب یہ وہ کہیں ساری سے بھی یہ سچویشن پیدا نظر ہو تو جاتی ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ وہ چیز ہے جو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ میری غلطیاں ہیں وہ میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیم. یہ تو میری جینیٹک مسئلے ہیں، یہ تو میری کنڈیشننگ کے مسئلے ہیں، یہاں پہ میری یہ پرابلم تھی، یہاں پر اس نے یہ کہہ دیا، حالات ایسے تھے. دیکھیں میں کسی چیز کی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا. سب چیزوں کا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ میرے جینز کی وجہ سے بلیمنگ ہوا، وہ گیم. میری کنڈیشننگ.
یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ آپ کو اس طرف لے کے چلی جاتی ہے. پھر آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. پاور لیسنس ہے نا یہ جو پاور لیسنس ہے خدا کے اوپر، خدا کی ذات پہ بھروسے کے حوالے سے ہے، اپنے اوپر اپنی کریکشن کے حوالے سے ہے، یہ لازماً مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی جس وقت میں یہ سوچتا ہوں ویریس سائیکولوجیکل سکولز کو جب اسٹڈی کیا تو میری جو پریفرنس ہے وہ اصل میں جس وجہ سے میں آپ سے اگر شیئر کروں تو وہ یہ یعنی یہ بعد کی بات ہے کہ سمجھ میں زیادہ آتی ہے، لیکن پہلی بات یہ تھی کہ ایک ڈس امپاورڈ پیراڈائم آف ہیومن بینگس، یعنی انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ اصل میں ماضی کی وجہ سے کر رہا ہے. میں کچھ بھی نہیں اختیار ہی نہیں رکھتا اپنے اوپر. یہ اصل میں بالکل غلط بات ہے. دس از ٹوٹلی رانگ. سمجھایا نہیں سمجھ آئی، ماضی کی وجہ سے نہیں سمجھ آیا، پھر سے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو ڈیپتھ سائیکالوجی ہے یا مثال کے طور پہ یہ جو سائیکو ڈائنامک اسکول ہے یہ تو اصل میں یہی کہتا ہے نا کہ انسان کی کنڈیشننگ ہے، بچپن میں جو کچھ ہو گیا اس کی وجہ سے ہم ایسے ہیں. اچھا، بچپن میں جو کنڈیشننگ ہو گئی اس کی وجہ سے پھر یا جینز کی وجہ سے ایسے ہیں، آپ جو مرضی سمجھ لیں اس جینس کے لیے بھی کہتے ہیں. جی جی، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جو نسلی طور سارے پر ایسپیکٹس ہیں یہ تو آپ کو ٹوٹلی ڈس امپاور کرنے والے ایسپیکٹس ہیں نا. مطلب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس طرح، آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں پریکٹیکلی تو ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا. اگر کچھ آپ بھی نہیں اپنے کر اوپر سکتے. کنٹرول کرتے ہیں، دیکھیے کتنے عجیب و غریب مسائل ہیں. اگر میں اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہوں تو سپریس ہو جائے گی چیز اور وہ میری سب کانشیس کو ڈسٹرب کرتی رہے گی، اس لیے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی اچھا، یہ بڑے پیچیدہ مسئلہ، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، میں ہر طرف سے پھنسا ہوا ہوں. صحیح بات ہے. ٹھیک جی، تھینک یو. ٹھیک ہے جزاک سر، اللہ جی. تھینک جی روزبن آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ الحمد للہ. سر میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ارادہ اور اختیار کا صحیح استعمال کر کے جنت کے مستحقین میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل یعنی عملی اقدام جو ہے وہ کریٹیکل ریفلیکشن ہے. اس سے کافی ہیلپ ملتی، مجھے ملی اس سے کافی ہیلپ اور مل رہی ہے. اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار یا اس کو مضبوط کرتے ہوئے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات زبان سے کہی جائے، اس کے لیے احساس ندامت اور پشیمانی کی کیفیت بھی کفایت کرتی ہے. وہ جو فرشتوں نے اپنا اعتراض بیان نہیں واہ، کیا تھا نا، تو اس سے ہم نے یہ یہ بہت چیز لی. امپورٹنٹ بات ہے جی. یہ جو آپ نے یہ والا نقطہ بیان کیا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ جو زبان سے بیان کرنا ہے وہ تو اصل میں اس کا اظہار ہے جو دل میں گزر رہی ہے. اگر وہ جی، اصل اور میں وہ دل میں نہیں گزر رہی اور زبان سے بیان ہو رہا ہے صرف، تو پرابلم ہے، سیریس جی پرابلم ہے. یعنی اصل جی. وہ ہے کہ جو دل پہ گزر رہی ہے. اس کے بہت بعد اچھا جی. ہے یہ بات ذرا ریپیٹ کروا دیں. جی میں یہ عرض کیا، یہ جو ان کا پوائنٹ ہے نا کہ جو پشیمانی ہے، جب میں کسی چیز پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں یا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میرے سے یہ ہو گیا ہے، تو یہ جو اندر کا افسوس ہے اصل میں یہ وہ فلیم ہے جس کے نتیجے میں الفاظ بھی نکلیں. الفاظ نکل جائیں، میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی تسبیح کر لیتا ہوں میں، لیکن نہ کبھی کسی گناہ کا سوچتا ہوں اور نہ کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی معافی مانگ رہا ہوں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ پرابلم ڈال دیتا ہے. یہ اصل میں کوئی معافی ہے ہی نہیں، وہ دل کی پشیمانی ہے جو معافی ہے اصل میں. جی بہت شکریہ جی. جی رازمن آئی ایم سوری، آپ فرمائیے. جی. اس کے بعد ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس کو ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت اگر کچھ خیال کے مطابق کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو مجھے اس کی حکمت جو ہے وہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پھر وَأَعْلَمُ بیوٹیفل مَا پوائنٹ. تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میرا ظاہر تو سب کے سامنے ہے، میرا باطن میں لوگوں سے تو چھپا سکتی ہوں، کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی، مگر اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکتی. پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو دیانتدارانہ سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ صحیح طرح مجھے سمجھ آیا نہیں، یعنی اگر غلط بھی سمجھ آیا ہے لیکن اس پر عمل کرنا ہے.
پھر حق جہاں سے ہے اس کو لے لینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ مجھ سے کم عمر یا کمزور ہی کی طرف سے کیوں نہ آیا ہو۔ پھر یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کہا اس باغ میں رہنا، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، یعنی کچھ لمٹس تھی نا، تو ہمارے پاس بھی کچھ حدود ہیں، کچھ لمٹس ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ تو واہ واہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری کرنی ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں عارضی ہیں، ان کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرنا۔ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے۔ غلطی کا اعتراف کرنا ہے اور پلٹ کر توبہ و استغفار کا رویہ اپنانا ہے۔ ہدایت کی پیروی کر کے جنت کا مستحق بننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ٹوٹل بیوٹیفل 10 جی، پوائنٹس بنتے ہیں۔ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ جی، ونڈرفل ونڈرفل۔ یہ آپ اس کو جب سنیں گے نا، ابھی ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ اس کو جب سنیں گے تو پلیز یہ ضرور سنیے گا، اور اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی پوائنٹ مس ہوا، بیکاز ماشاء اللہ آل آف دیز پوائنٹس آر ویری ریلیونٹ اینڈ بیوٹیفلی اسٹیٹڈ، بہت اچھا ہے جی ماشاء اللہ۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو اس کو ہم ریپیٹ بھی کروا لیں گے، ہسبینڈ سے ریکویسٹ کر دیں گے۔ اختر صاحب آپ نے انمیوٹ کر لیجیے نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی میں نے اصل میں آیت بائی آیت کیا ہے، تو شاید تھوڑا سا لمبا پتہ نہیں ہو جائے گا۔ تو مطلب آیت نمبر 30 ہے، اس میں نے لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں زمین پر فساد نہیں کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اور میں نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ علم کا سورس صرف اللہ ہے، اور میرا علم ہمیشہ محدود رہے گا۔ مجھے ہمیشہ مزید علم کے لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز رہنا ہے۔ بہت اچھے۔ مجھے ہمیشہ اللہ ہی کی حمد اور عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں نے لکھا ہے، مجھے یاد رکھنا ہے کہ علم کا ذریعہ صرف اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے دے۔ ایسے معاملات جو میرے علم اور سمجھ کے مطابق نہیں ہوتے، ان معاملات پر ڈھیٹ پن کے رویے سے پرہیز کرنا ہے۔ علم کی بنیاد ہمیشہ واضح دلیل اور صداقت پر رکھنی ہے۔ بغیر علم اور واضح دلیل کے کسی شے یا شخص پر کوئی حکم نہیں لگانا، یعنی صرف ظن کی بنیاد پر کہ فلاں چیز یا شے تو یوں ہے۔ یہ جو بات آپ آیت نے نمبر فرمائی ہے کسی شخص پر حکم نہیں لگانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے پاس دلیل ہے، لیٹ سے، تو پھر لگا دینا ہے؟ نہیں جی، اگر یہ دلیل، جی میرا واضح دلیل نہیں ہے، یعنی کہ ظن کی بنیاد پر نہیں لگانا کہ آپ سے ازیوم کر رہے ہیں assumptions کی بنیاد پر، رائٹ، کوئی واضح دلیل ہی نہیں نہیں ہے، اور آپ نہ یہ ہی کیوں کوئی علم ضروری ہے۔ سمجھتے کسی پر حکم لگانا؟ یعنی یہ جو بات ہے کہ کسی پر حکم لگایا جائے، یہ ان آیات سے کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ جو بات ہے جی، یعنی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، واٹ یو سیئنگ از آپ کا سٹریس اصل میں اس چیز پر ہے کہ ظن کی بنیاد پر ہمیں کوئی فیصلے نہیں کرنے چاہیے کسی کے بارے میں، یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ جی کا مطلب ہے۔ میرا جو سوال ہے وہ اصل میں یہ، اس سے میں پہلے حصے سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، میرا سوال اصل میں دوسرے حصے سے متعلق ہے کہ جی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ غلط ہو رہی ہے، تو پھر کیوں حکم لگانا ہے کسی شخص کے بارے میں کیوں لگانا ہے؟ عمل کے بارے میں لگاتے رہیں، یہ عمل ٹھیک ہاں نہیں یہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہاں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ۔ جی بس صحیح ہے، صحیح، مطلب دیٹ از واضح ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ جی، آپ کو اس سے اتفاق مطلب اختلاف نہیں ہے؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ رائٹ رائٹ رائٹ، ٹھیک۔ اچھا، آیت نمبر 33 میں مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ میری ظاہری اور باطنی سوچ سے واقف ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں اپنے قول و عمل میں سب سے پہلے خود اپنے آپ سے مخلص ہوں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ کے حکم کے آگے مجھے اپنی منطق اور خواہش کی بالکل پرواہ نہیں کرنی۔ آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا۔ مجھے اللہ نے قوت ارادی کی صلاحیت دی ہے، جس کی بنیاد میرے
میری علم حاصل کرنے کی صلاحیت پر ہے۔ آیت نمبر 35 میں میں نے لکھا ہے مجھے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت ہوتی ہے، خاص طور یہ جو پر آپ نے ایسا پچھلا عمل پوائنٹ لکھا ہے آئی ایم سو جی سوری، یہ جو جی جی لاسٹ پوائنٹ ہے یہ کیسے نکل رہا ہے ان آیتوں سے؟ یہ جو قوت مجھے ارادی اللہ کی بات تعالیٰ نے پوچھ رہے قوت ارادی دی ہے جو کہ میرے علم حاصل کرنے پر ڈپینڈنٹ ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، ٹھیک ہے نا؟ اف آئی جی جی ناٹ مس انڈرسٹوڈ یو، یہ جو بات جی ہے، جی یہ بات کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی دی ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ قوت ارادی میرے علم حاصل کرنے پر ڈپینڈنٹ ہے، یہ ان آیات سے کیسے نکل رہی ہے؟ یعنی کہ یا میری یہ عقلی قوت ارادی جی یہ میری قوت عقلی ارادی بات کو ہے؟ اس وقت ہی مطلب اگلی بات سمجھا نہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ یہ ایک ہے کہ ان آیات سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے ان میں سے یہ کیسے نکل رہا ہے، یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا۔ میں یہ یعنی کہ جو قوت ارادی ہے نا، یہ صلاحیت ایسی ہے کہ جو کہ ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہے گی میرے علم پہ، اور میں اس کو اپلائی ہی جب کرتا ہوں جب میرے پاس علم ہوگا یا مجھے پتا ہوگا کون سی چیز، یا یعنی کہ میں اگر چیزوں میں فرق کرنا جانتا ہوں گا، صحیح فرق حق کی بنیاد پہ، یعنی کہ مجھے پتا ہو کہ واقعی یہ چیز غلط ہے اور واقعی یہ چیز غلط ہے، اور اس کی ڈپینڈنسی ہمیشہ علم پہ رہے گی، اور علم جو ہے مجھے اس کو حاصل کرنا ہے۔ جو رائٹ، قوت یہ جو ارادی بات کمزور ہوگی، آپ فرما رہے ہیں، یہ مطلب یہ ایک عقلی مقدمہ ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں یا ان آیتوں سے نکل رہا ہے؟ نہیں ان میرے خیال سے یہ نہیں، سوری، یہ ان آیت سے نکل رہا ہے۔ یہ آیت سے نکلتا ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں جی کہ جی اس آیت سے یہ کیسے یہ نکلتا ہے؟ مجھے جانا پڑے گا آیت نمبر 34 میں، اور مجھے پھر سوچنا پڑے گا کہ میں نے یہ کیوں لکھا ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک، اوکے، اس جی پر غور کر لیجیے گا، کیونکہ میں یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی۔ دیکھیے، ہم یہ جانتے ہیں، آئی ایم شیور کہ موسٹ آف اس جنرلی ریڈ دا قرآن، اینڈ اس میں سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل بھی رہی ہوتی ہیں، ہم دوسرے بھی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کل جب یہ پوائنٹس لکھ رہا تھا اپنے لحاظ سے، تو میں نے اس میں ایک پوائنٹ یہ لکھا تھا مثال کے طور پر، جو یہ کافی ریلیٹڈ ہے آپ کی اس بات سے، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ان چیزوں پہ ہے، اور پھر بعد مجھے احساس یہ ہوا کہ نہیں، یہ تو اس آیت کا موضوع ہی نہیں ہے کہ اختیار کن کن چیزوں پہ ہے، یعنی سوچ پہ ہے یا ایٹیٹیوڈس پہ ہے یا کس چیز پہ ہے۔ دس از ناٹ، یہ آئے گا جب تو پھر دیکھیں گے۔ یعنی ابھی جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ قرآن کی ان آیتوں سے میں نے کیا سمجھا ہے، یہ جو بات ہے، تو اگر تو یہ جی کوئی جی عقلی بات ہے تو پھر اس کو ابھی کے لیے روک لیتے ہیں، ابھی اتنی بات کرتے ہیں جو ان آیتوں سے نکل رہی ہے۔ نہیں، لیکن مجھے جو کچھ لگ رہا ہے کہ اب میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے کیوں آخری نقطہ لکھا تھا یہاں وہ پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس پہ جی سوچیے ضرور، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو جی چینج کر دیں، آپ اس پہ جی جی سوچیے ضرور۔ جی آیت نمبر 35 میں نے لکھا ہے کہ مجھے یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں ایک حکمت ہوتی ہے، خاص طور پر ایسا عمل نہیں کرنا جس سے کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کے مرتکب ہو جائے، یعنی عدل اور انصاف سے دوسروں سے معاملات کرنے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، نمبر یہ کیسے؟ اس میں بھی پہلی بات جو ہے اس میں سے ایک کا ورڈ ختم کر دیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، یہ کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ وہ حکمتیں بے پناہ ہوتی ہیں، وہ اصل میں تو اپنی اوکے، پرسپیکٹیو سے ہی دیکھ سکتا ہوں زندگی کو، لیکن جو دوسری بات ہے، اس سے اگلی بات، وہ پھر سے مجھے بتائیے گا کہ وہ کیسے نکل رہی ہے، وہ جو عدل و آپ انصاف والی بات۔ جی، کیونکہ اس آیت کے اندر آیت نمبر 35 میں ہم جائیں تو وہاں پہ الظالمون کی بات ہوئی ہے، ہوں، یعنی کہ اگر تم اس مطلب اللہ نے منع کیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، اگر تم جاؤ گے رائٹ تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے، اور ظالم رائٹ، کی ہمیں ڈیفینیشن پتہ ہے کہ وہ ہوتی ہے جو کہ عدل نہ کر پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کرنے سے انہوں نے کچھ ایسا مطلب ظلم کیا کسی چیز پہ، ظاہر ہے کوئی اگر آپ ظالم ہیں تو کوئی مظلوم بھی ہوگا نا وہاں پہ۔ رائٹ۔ عام طور پر یہ قرآن مجید میں اس طرح سے جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اصل میں ظالمین علی انفسہم یا ظالمون علی انفسہم کے معنی میں ہوتا ہے، کہ اپنے جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن جاؤ گے، یہ ہاں مطلب یہ ہوتا بھی ہے ہو اس کا۔ سکتا ہے وہ، جی جی جی،
لیکن یہ جو کہیں نہ بات کہیں تو عدل نہیں کیا نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ عدل سے مراد ہے، یا جو میں یعنی سمجھ کہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ظلم جو ہے وہ ایک ہے عدل کے خلاف، ٹھیک ہے، یعنی بے عدلی کو ظلم کہتے ہیں، اور ایک ہے غلط، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا جرم کرنا، یہ بھی ایک ظلم کرنا ہے، یعنی یہ قرآن مجید کی ایک خاص طریقہ بیان ہے. میں اس دنیا میں اکثر اوقات یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب زیادتی کرتا ہوں تو میں دوسروں کا حق تلفی کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں دنیا کے لحاظ سے دوسروں پر ظلم ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اصل میں تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو یہ کر کے. ہاں تو یہاں پہ یعنی جس دن جی جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ دوسرے جو ہے وہ میں خود بھی ہو سکتا ہوں نا. یعنی کہ میں جو میرے رائٹ، اندر جو میری ایک نیکی کی فطرت ہے، یا جو میرا جو نفس اوکے، ہے جو کہ نیکی کی ہدایت دے رہا ہے، میں اس پہ ظلم کر رہا ہوں. رائٹ، اوکے، چلیے ٹھیک ہے جی. جی آیت نمبر 36، مجھے یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا عارضی رہنے کی جگہ ہے. آیت نمبر 36 لکھ دیا، شاید 37 ہے. مجھے یاد رکھنا ہے کہ اس عارضی زندگی میں اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے لیے پچھتاوا ضروری ہے. اور پچھتاوا اسی وقت ممکن ہوگا جب مجھے اپنا پرانا سبق علم یاد ہوگا کہ ایسے عمل کا مرتکب نہیں ہونا جس سے اللہ نے منع کیا ہے. بالکل ٹھیک. آیت آیت نمبر 38، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ آخرت کے دن کے خوف اور غم سے اپنے آپ کو بچا سکوں. بہت اچھا، بہت شکریہ جی، ویری ویل ڈن، ماشاء اللہ. جی جی راشدہ آپ کنکلوڈ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا وعلیکم حال ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. سر میرا شاید شروع سے ہی یعنی سارا مکس ہوا ہے جو میں نے نکالا ہے. سر ان آیات میں جو چیز میرے لیے سبق ہے یا میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اصلاً امتحان لینے کے لیے قائم کی گئی ہے، اور امتحان ہمیشہ ہی مشکل چیز سے لیا جاتا ہے. اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت، عہدہ یا رتبہ یا کسی قوم کو دیا ہوا ہوتا ہے وہ انسان کے پاس اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اسے اپنے رب کی امانت اور انعام سمجھے. لیکن جب انسان اسے اپنا ذاتی حق سمجھنے لگ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز واپس لے لیتے ہیں. اگر وہ صبر کا جائے ٹھیک، اسے اس کا اجر ملے گا، نہیں تو وہ ابلیس کی طرح اگر وہ اکڑ جاتا ہے اور الجھ بیٹھتا ہے تو وہ راندہ دربار بن جاتا ہے. سر ان آیات میں میرے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، مکہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ تھی وہ امت، یہ تھی وہ قوم جس کو اللہ نے فضیلت دیا تھا تمام جہان والوں پر، مگر انہوں نے اسے اپنا ذاتی حق سمجھا اور انا اور تکبر میں آ گئی، جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ فرماتے ہیں معزول کی جا رہی ہے اور نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے. ٹھیک ایسے ہی جیسے ابلیس کو فضیلت دی گئی تھی لیکن اس نے اسے اپنا ذاتی حق سمجھا تو اسے معذور کر کے ایک نئی یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنا دیا. اس طرح اللہ فرماتے ہیں یہ نئی امت جو میدان میں اتر رہی ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رتبہ پا کر کیسے اعمال سر انجام دیتے ہیں. اس وقت اس میں جو میرے لیے سبق ہے وہ ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، میری ذاتی نہیں ہے. جس دن میں اسے ذاتی سمجھوں گی تو شاید وہ میرے پاس نہیں رہے گی. اس وقت جو سب سے زیادہ اہم چیز میرے پاس ہے وہ زندگی ہے، اور زندگی بھی قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اس وقت رب کا کلام میرے لیے بہت بڑی فضیلت اور رحمت اور برکت ہے، اور یہ آنکھوں کی روشنی ہے کہ ہے فقط قرآن ہی دنیا میں کتاب زندگی کھولتا ہے جس کا ہر ایک لفظ باب زندگی قرآن پر ہو اور موت بھی قرآن پر. مومنوں کا ہے یہی لب لباب زندگی، وقت ہو جانے پر پرچہ چھن لے ممتحن، کر لو ٹھیک وقت کے اندر حساب زندگی. اور سر ماشاء اصل چیز علم نہیں ہے. علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا، علم تو بنی اسرائیل کے پاس بھی تھا، اور علم کی فضیلت پر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا تھا. لیکن علم کے ساتھ ہدایت کا ہونا لازمی ہے. ہدایت اگر ہمارے پاس گاڑی ہے اور رستہ معلوم نہیں تو وہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہوگی بلکہ زحمت بن جائے گی. اس لیے علم کے ساتھ ہدایت کا ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ علم جس طرح ابلیس برباد ہوا
فرعون برباد ہوا، بنی اسرائیل برباد ہوئی، اس طرح یہ برباد ہی کر دے گی۔ اس کے ساتھ ہدایت کا ہونا لازمی ہے۔ ہدایت بار بار مانگی جاتی ہے، جس طرح زمین کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح روحوں کو یہ دیکھیے پیاس ایک دو چیزیں میں آئی ایم سوری، آپ کی جو جی جی بات سر شروع سے ہی جو ہے اس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو کنیکٹ کر دیں ان آیات کے مجموعے سے 30 تا 39، یہ بات کہ یہاں پر اصل میں بنی اسرائیل کے معزول کیے جانے کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کیسے نکال رہی ہیں؟ ہاں سر، وہ پیچھے سے میں نے شروع سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر سارا کچھ، یعنی وہاں میں شروع وہ سے تو ہی اس کو انڈیویجولز ہیں نا، وہ تو انڈیویجولز ہیں، ان جی الذین کفروا، اس سے پہلے جو ہیں متقین بھی ہیں ان میں سے، یہ تو انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کوشش کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جتنی بات یہاں پہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں ہم اتنی ہی نکالیں، ورنہ اصل جی میں سر دیکھیں ہمیں، میں یہ آپ کی ساری بات سے اختلاف نہیں کر رہا، میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس میں جب آگے چلیں گے تو یہ کنیکٹ ہوگا، لیکن ابھی کے لیے جو ہے وہ پرابلی شاید وہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو آپ کی، چونکہ مطالعہ آپ کا ماشاءاللہ پہلے سے ہے تو اس لیے آپ نے اس کو آگے سے کنیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پرابلم سمجھ آ سوری رہی ہے جی؟ سر ہم یہاں پر بگنرز جی بیٹھے جی ہیں کافی سارے، تو ان کے لیے سمجھنا جی مشکل ہو جائے گا۔ سر اس لیے میں نے کیا، پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا 15 منٹ بھی لے لیں، اسے نا آپ جی نے اچھی طرح کر کے آنا ہے اس لیے میں نے رائٹ کیا رائٹ، تھا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ اس میں کوئی شک نہیں، باتیں آپ کی ساری ٹھیک جی ہیں، لیکن وہ اگر صرف آدمی یہ آیتیں دیکھ رہا ہو نا، لیٹ سے 30 to جی جی 39 دیکھ رہا ہو، تو یہ ان سے سبق نہیں مل رہے، جی سر ٹھیک ہے جی۔ جی سر جی یہ سر بات کہ علم ٹھیک کافی نہیں، ہدایت کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کس کے بارے میں بات فرما رہی ہیں؟ آدم کے سر واقعے یہ سے سورہ نکل رہے یا ابلیس کے ہاں واقعے سے سر نکل رہے؟ سر یہ اہدنا صراط المستقیم سے او نہیں نہیں، اہدنا الصراط ہم المستقیم تو ان آیتوں میں نہیں ہے نا، 30 سے 39 آیت ہم نے اس سے جی سر نکالنے میں ہیں نے سبق۔ شروع سے ہی کر دیا ہے نا، اس وجہ سے اب سوری اچھا معذرت اچھا اچھا، نہیں وہ آیات شروع سے باہر ہم نے نکل کرنا ہے، یہ جب ہم 39 جی تک کر لیں گے نا ایک دفعہ کمپلیٹ، تو ہم نے ایک دفعہ شروع سے کرنا ہے، شروع سے نمبر 1 سے 39 تک، کیونکہ یہ اصل میں اس سورہ کا آغاز ہے، یہ افتتاحیہ ہے، یہ پریفیس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ضرور کریں گے، ہم سمرائز کریں گے نیکسٹ ٹائم جب ملیں گے، جب بھی اس ٹاپک کے بعد، تو یہی ٹاپک ہوگا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ 1 to 39، ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور کیجئے۔ ابھی جو ہے زیر بحث دیٹ از 30 to 39، ٹھیک ٹھیک ہے سر جی۔ اور کوشش ٹھیک کریں ہے گے ہم کہ اور یہ میرے ساتھ بھی آپ نے اسی طرح سے رہنا ہے جی، یعنی میرے اندر بھی یہ ہے ایک، کئی دفعہ کنیکشن آگے پیچھے سے لے لیتا ہوں میں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مجھے بھی روک لیں کہ نہیں ان آیتوں سے کیسے نکل رہی ہے بات، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، اوکے سر، رائٹ جی رائٹ تھینک جی۔ آپ اپنی بات کر لیجئے پوری، میں نے بیچ میں آپ کو روک دیا، آپ کی جو بات رہتی ہے وہ پوری کر یو۔ لیجئے۔ جی سر میری بات ہو گئی ہے، تو میں نے ہو گئی؟ ان سے اب رابط جوڑتی ہوں، اگر ہو ٹائم ملتا ہے تو پھر کر لوں گی، ٹھیک نہیں تو پھر ٹھیک، جی جی انشاءاللہ۔ ضرور ٹھیک ضرور ہے سر، ضرور، موسٹ ویلکم بہت موسٹ شکریہ۔ ویلکم جمائلہ آپ انمیوٹ کر لیں۔ جی۔ جی سر، السلام علیکم وعلیکم سر۔ السلام ورحمۃ اس اللہ جی۔ میں سبق تو بہت سارے ہیں، لیکن جو سر مجھے جو چیز اپیل کی تھی یا میں نے جو سیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی، تکبر صرف رذیل، ظالم یا بے ایمان شخص نہیں کرتا۔ اگر ابلیس جو جن تھا، اس نے کتنی ریاضت یا عبادت کی ہوگی کہ وہ اللہ کی نظر میں کتنا مقرب ہو گیا کہ اللہ نے اس کو اپنے فرشتوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ بس اسی طرح مجھے عبادتوں یا نیکیوں پر متکبر ہونے سے ڈر لگتا ہے، اور سر مجھے لگتا ہے کہ بہت باریک لائن ہوتی ہے جب آپ زاہد اور عابد سے ایک متکبر بن جاتے ہیں۔ تو سر مجھے اس میں نا جو چیز سمجھ آتی ہے یا جو سبق ملتا ہے وہ میرے لیے وہ یہ بہت ہے کہ سر اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، اور جو نیکیوں کا تکبر ہوتا ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ ہمیں اپنا عاجز بنائے رکھے، اور اسی عاجزی کے ذریعے ہم اس کی جنت کو حاصل کریں۔ سر بہت ہی بس مجھے امپورٹنٹ یہ بات ہے جی، بہت ہی امپورٹنٹ بات، یہ آپ جو ابھی راشدہ نے بتایا، پہلے اختر صاحب نے بتایا،
اس سے پہلے روزبن نے بتایا، وہ بھی ضرور سن لیجیے گا. آپ تھیں ادھر جب روزبن نے بتایا تھا جی، اختر جی صاحب سر، نے بتایا تھا؟ سر انہوں نے وہ بھی بہت ضرور دیکھ انہوں نے لیجیے گا. بہت جامع سا یعنی سم ٹائمز کیا تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کئی دفعہ کہ ہم کو ایک آیت کے مجموعے میں ایک چیز اتنی سٹینڈ آؤٹ کرے کہ وہ اصل میں باقی چیزوں سے تھوڑا سا بے نیاز کر دے کئی دفعہ. لیکن وی ہیو ٹو ٹیک دس انٹو کنسیڈریشن کہ ان آیات میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا تھا پچھلے دنوں روزبن نے، میں چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے گا تو ہم اس پہ ہی بات کریں گے کہ یہ بات کہ ہم کیسے اتنا کانشیس رہیں کہ یہ ساری چیزوں کے بارے میں ٹھیک کرنا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ ان کو نوٹ ضرور کریں. دیٹ از امپورٹنٹ کہ جو باقی لوگوں نے فرمائی نا جی، ضرور ان کو نوٹ کر لیجیے گا. جی سر، میں نے سارے نوٹ کیے ہوئے ہیں، زبردست. وہ ساتھ ساتھ میں نے 5 نوٹ کیے. لیکن سر جو مجھے جو چیز مطلب اٹریکٹ کی تھی نا، اور مجھے لگتا ہے کہ جس پہ میں نے عمل بھی کرنا ہے، وہ میں نے اس میں سے یہ نکالی ہوئی. باقی تو سر ماشاءاللہ ہر بات ہی اتنی خوبصورت ہے، لیکن جو میں کوشش کروں گی. بالکل جی، بالکل، انشاءاللہ. تھینک یو جی. ناصر صاحب آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے لکھا ہے سر، حکمت خداوندی کو سمجھنا کسی کے بس میں نہیں جب تک رب نہ چاہے. مجھے اپنے اندر اس یقین کو پختہ کرنا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رب کے ہر فیصلے کو اس کی رضا سمجھ کر قبول کرنا ہے. علم نافع رب کی دین ہے، وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے. اس پر اترانے والا نہیں بلکہ ڈرنے والا بننا ہے. کسی کے سوال کرنے پر ناراض نہیں ہونا، بلکہ اس کو اپنے حاصل کیے علم کے مطابق اس کو درست جواب دینے کی ممکن کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ، انشاءاللہ. انسان خطا کا پتلا ہے. مجھے ہر لمحہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے رہنا ہے، نہ کہ اس پر ڈٹھائی سے قائم رہنا ہے. توبہ کا در رب نے ہمیشہ کھلا چھوڑا ہے، اور مجھے اس کو اپنے لیے شکرانے نعمت سمجھتے ہوئے ہر غلطی کے لیے ہر لمحہ دل سے رب سے معافی کا طلبگار رہنا ہے. اور رب کی طرف سے قرآن جو کہ انسانیت کے لیے رہتی دنیا کے لیے ایک راہ ہدایت ہے، زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے گزارنے کی مکمل تگ و دو اور جستجو میں لگے رہنا. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو. ویری نائس، ویری بریلینٹ، ٹو دا پوائنٹ. امبر اب آپ انمیوٹ کر لو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ارادہ اور اختیار دے کر اور زمین کا اقتدار دے کر مجھ پر بہت ہی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، اور وہ یہ کہ میں اس فری ول کا درست استعمال کروں. نمبر 2 ہے کہ میرا علم جو ہے وہ خالق کے مقابلے میں بہت ہی محدود ہے، لہٰذا اپنی لیمیٹیشنز کو پہچانتے ہوئے اس کے ہر حکم کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اور اس کے کسی حکم کے آگے سرنڈر کرنے میں ادنا درجے کا تردد بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جس ذات کو خدا مانا ہے وہ بہت ہی علیم و حکیم اور بہت ہی مہربان ذات ہے. اور نمبر 3 یہ کہ اور خالق میرے دل میں اٹھنے والے خیال سے بھی واقف ہے، تو باطن کو بھی اتنا ہی صاف اور خوبصورت بنانا ہے جتنا میں ظاہر کو بنانے کی کوشش کرتی ہوں. اور تکبر، انانیت، ضد، یہ سب اوصاف حق کو اپنانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ان سے ہر حال میں بچنا ہے. شیطان اور میرے درمیان ہر وقت مطلب شیطان اور مجھ میں ہر وقت ایک حالت جنگ میں ہے ہم لوگ، لہٰذا مجھے ہر بالکل. ممکن حد تک شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی مجھے ہر وقت اس کے اوپر کانشیس رہنا ہے کہ کہیں یہ شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے. اور اگر کسی وقت میں شیطان کی وار سے بچ نہ سکوں اور اس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھوں، تو فوراً اپنے رویے کی معافی مانگوں اور اپنے رب سے اس بات کی امید رکھوں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، لہٰذا اگر میں سچے دل سے توبہ کروں گی تو معاف کر دی جاؤں گی. مجھے اس ہدایت کی قدر کرنی ہے جو خدا نے صرف اور صرف میرے لیے بھیجی ہے، اور یہی ایک واحد راستہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا. بہت اچھا جی، ویری ویری ویل ڈن. مجھے آپ کی ایک بات سے ایک خیال آیا
کہ ایک شیطان کا وار جو ہے اس میں اس میٹافور میں، کیونکہ اس میٹافور کو ان آیتوں میں کلیئر نہیں کیا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی وہ پیڑ کیا ہے، وہ درخت کیا ہے جس سے کہ رکنے کا کہا گیا، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ان آیتوں میں جو کلیئر نہیں کیا گیا تو ہم ابھی اس کو ایز اٹ از لے لیتے ہیں. لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا، اور پرابلی شاید یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو، شیطان انسان کا نفس جس کے اندر، ہمارے اپنے اندر بھی تو ہمارا ایک شیطان موجود ہے، وہ اس کا جو بڑے حملوں میں سے ایک حملہ ہے وہ پرابلی یہ بھی ہے، جس طرح ایگو ہے، جس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس طرح سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہے اس سے نظریں ہٹا کر تمہیں اس طرف ورگلاتا ہے کہ جو نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. یعنی اللہ جی تعالیٰ نے سر. یہ کہہ دیا کہ سب کچھ کھاؤ پیو، جو مرضی کھاؤ، ادھر سے جو چاہے، یہ سب تمہارا ہے، بس ایک پیڑ نہیں. اور اس نے آ کر یہ کہا کہ وہی ایک پیڑ تو ہے، اصل چیز تو وہی ہے. یہ بھی اس کا ایک حربہ ہے. یعنی آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو اگر غور کریں گے تو جو ڈسسیٹسفیکشنز کے جدھر مقامات آپ کو نظر آئیں گے نا، ریٹروسپیکٹیولی، انٹروسپیکٹیولی، تو وہ اصل میں وہ ہیں جو نہیں ہیں، اور اس طرف سر توجہ وہ بہت جو ہے. جی 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 سر، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ ایک جگہ پہ کیا ہوا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، تو سر وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہوگا نا، کہ جب میں بالکل کچھ دیتا بالکل. ہوں تو بہت مطلب وہ اتراتا ہے، اور جب میں جی نہیں دیتا ہوں تو بہت زیادہ شکایت کرتا ہے مجھ سے. بالکل تو بالکل. بھی یہ جو بات ہے، لیکن یہاں پر تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے، ابلیس نے حملہ ہی، دیکھیے دو آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یہ بات کہ تم یہاں پر رہو، جو مرضی کھاؤ پیو، ایوری تھنگ از یورز، یہ ہوئی بات. اور شیطان نے ورگلا کے کیا کہا کہ یہ ادھر سے نکلو، یعنی یہی تو پیڑ ہے جو سر کھانے کا ہے. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ممنوعات ہیں ان کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، یہ بھی مطلب ہے؟ نہیں نہیں، صرف یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، جو کچھ آپ کی زندگی میں مسنگ ہے آپ کا فوکس اس طرف کر دیتا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو شکر گزاری ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر کمپلینٹس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وی آر آلویز کمپلیننگ، وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ واٹ وی ہیو، وی آر لوکنگ ایٹ واٹ وی ڈونٹ ہیو. جی 99% ہوتا ہے، جو ایک مسنگ ہے اسی کو 99 اسی بنا پر دیتا ہے، اور جو توجہ ہے ساری. ہے اس کو 1% کر دیتا ہے. صحیح ہے. رائٹ رائٹ. یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، یہ بھی دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. جی جی سر، جزاک اللہ سر. یہ پوائنٹ واقعی بہت زبردست ہے، اور میری اس کی طرف توجہ نہیں گئی تھی. آپ ہی کسی بات سے میری بھی گئی ہے جی، میں نے بھی نہیں نوٹ کیا ہوا تھا یہ دس از، یہی تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ جو ہم، یہ جو میتھڈ ہے شیئرنگ کا، دس از پریسائسلی دا ریزن دیٹ آئی لو دس میتھڈ سو مچ. انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے اگر سن رہے ہیں آپ بات. سر میں نے شیئر بھی کرنا تھا، جو بھی آپ نے لاسٹ وہ درخت والی بات سے آپ نے کی کہ وہ منع کیا گیا تھا، اور انسان کا جو ہوتا ہے وہ جو چیز نہیں ہوتی اس کی، تو وہ میں اس سے لنک نہیں کر پا رہی بات کو. مطلب وہ یہ تو نہیں تھی کہ نہیں تھی چیز، وہ تو منع کی گئی تھی نا. مطلب وہ مجھے اس سے کوئی رائٹ. ایکسپلین کریں گے؟ مجھے لنک لگ نہیں دیکھیے رہی. اللہ تعالیٰ نے روک دی، اللہ تعالیٰ کے روک دینے کے بڑے طریقے ہیں نا. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ تم نے یہ گاڑی نہیں لینی، اور ایک صورت یہ ہے روک دینے کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وسائل نہ دے کہ میں وہ گاڑی لے سکوں. تو میری طرف سے، میری زندگی کے حوالے سے تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک چیز روکی ہوئی ہے نا. اب میری جو زندگی کا جو فوکس ہوگا وہ کس چیز کی طرف ہوگا؟ ان چیزوں کی طرف ہوگا جو میرے پاس ہیں، یا اس چیز کی طرف ہوگا جو ابھی میرے پاس نہیں ہے؟ اس کے نتیجے میں شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے. آپ غور کر کے دیکھیے گا کہ جدھر بھی شکایت پیدا ہوتی ہے نا، شکایت اصل میں شکر گزاری اور شکایت ساتھ نہیں چل سکتے، اس کو سمجھنا نہیں ہے. سر، سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ جو آ آپ گئی؟ نے اس وہ آ گئی ہے سمجھ، وہ تو جی مطلب ہاں کلیئر ہے کہ شکایت باقی شکر گزاری. لیکن یہ جو رائٹ. جس پوائنٹ سے آپ نے یہ نکالا ہے نا، وہ نہیں کلیئر ہوا مجھے، کہ مطلب اس سے پوائنٹ مجھے یہ یہ ہے، ابلیس کے حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو خدا نے تمہیں کیا کچھ دیا ہوا ہے، تم تو بڑے بلیسڈ ہو. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ یہی تو پیڑ ہے جس سے روکا ہے. یعنی ابلیس میرے لیے بھی جو حملہ آور ہوگا وہ ادھر سے ہی ہوتا ہے. یہی تو چیزیں ہیں جو حاصل کرنے کی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں.
ابلیس سے میری مراد ظاہر ہے کہ ابلیس کے کارندے بھی ہو سکتے ہیں، میرے وہ دوست جو کہ ابلیس نما ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور میں خود بھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کسی کو کیا کہوں. تو یہ دس از ہاؤ وی sort of get people out of their thankful mode into complaint mode, into going into God's disobedience sometimes severely. صحیح، ٹھیک، تھینک یو سر. یہ حاصل کرنے کی چیز ہی یہی ہے. آپ جو شیئر کرنا چاہ رہی ہیں وہ بھی کر لیجئے. آپ کا جی سوال پچھلی دفعہ بھی تھا ایک، میں نے آپ کو جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو میں نے آپ کا نام لیا تھا، لیکن اس وقت آپ شاید نہیں تھیں ادھر. جو آپ کا پچھلا سوال تھا وہ بھی دیکھ لیں گے. اس وقت کی شیئرنگ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیجیے. جی میں وہ آپ کر دیتی ہوں. پورے علم اور حکمت والا صرف اللہ ہے. عالم غیب صرف اللہ جانتا ہے. اللہ اپنا علم جن بندوں کو اور فرشتوں کو جتنا دینا چاہتا ہے وہ اتنا ہی عطا فرماتا ہے. ان آیتوں سے مجھے یہ بھی سبق ملا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا، اور کسی بھی جو بھی دنیاوی چیزیں حاصل ہوں اس پہ تکبر نہیں کرنا. اور شیطان انسان کا دشمن ہے. اگر کبھی شیطان بہکائے تو اس کے بہکاوے میں نہ آؤں. اور اس کے لیے سر یہ جو آپ نے لکھا ہے جو دنیاوی چیزیں حاصل ہوں اس پہ تکبر نہیں کرنا، یہ آپ کوالیفائی کیوں کر رہی ہیں؟ یعنی جو کچھ بھی حاصل ہو دنیاوی دینی، تکبر کیوں جی کرنا ہے کسی چیز پر؟ سر یعنی آپ نے نارملی اس کو تو ہم لمٹ کیوں کیا ہے؟ دنیاوی سے سر جی دینی جی، کی طرف دنیاوی میرا چیز دھیان نہیں، ہم دینی کی نہیں، طرف جو میرا کچھ بھی حاصل ہو، آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہو، سوال یہ عقل حاصل ہوئی ہے، آپ کو اگر اچھا فہم حاصل ہوا ہے، آپ کو اگر اچھی صورت حاصل ہوئی ہے، آپ کو اگر اچھا گھر ملا ہوا ہے، کچھ بھی، جو کچھ بھی ملے، تکبر کس بات؟ وہ تو ایک لمحے میں آپ ختم کر دیں گے سب کو، اللہ کو چاہے گا ختم ہو جائے گا. نتھنگ از یورز. یہاں پہ آپ کو چیزیں دی گئی ہیں، استعمال کر لو، پھر جانا ہے کہیں اور. صحیح، ٹھیک کسی بھی ٹھیک چیز پہ کیوں کرنا ہے؟ صحیح. ٹھیک، وہ میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن واقعی ہر چیز ہے، جی عقل بھی ہے، علم بھی ہے. بالکل، ایوری تھنگ، ایوری تھنگ. جی. اور شیطان کا یہ کہ جب مطلب میں نے ریسنٹلی یہ چیز شروع کی ہے کہ جب بھی میں بہت زیادہ وہ ہو جاؤں، مجھے لگے کہ کوئی چیز بار بار مجھے بادر کر رہی ہے یا اس کا ہو، تو پھر میں اعوذ باللہ پڑھ کے نا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اپنے بائیں طرف تھوک دو، اور اس کا ترجمہ اچھا، بھی ذہن پہ لاتی ہوں. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ہیلپ کرتا ہے شیطان کے وسوسے ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنے کا. ٹھیک ٹھیک. آ، اور یہ ذہن میں ضرور لائیے کہ میں اللہ، اس پوری دنیا کے خالق، مالک، پروردگار، بادشاہ کے آگے اپنے آپ کو پناہ میں دے رہا ہوں. اور اس کے بارے میں بھی بیکاز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا ایک صحیح ایمبیشن ہے. کہ انسان جو ہے، کوئی ایمبیشن بھی بری چیز نہیں ہے ٹو بی ایمبیشس، لیکن ایمبیشن میں بری چیز کیا ہو جاتی ہے کہ جس وقت ہم اینڈ کے لیے مینز کی پرواہ کرنا بند کر دیں. یعنی ہم نے ایک چیز حاصل کرنی ہے تو اس کو ٹھیک راستے سے حاصل کرنا ہے، چاہے اس میں 10 سال لگ جائیں، چاہے 50 سال لگ جائیں، چاہے زندگی بھر لگ جائے. لیکن ہمیں شارٹ کٹس چاہیے، ہم چوری کر لیں گے، ہم ڈاکہ ڈال لیں گے، ہم دھوکہ دے دیں گے. یہ جو مینز ہیں، کیونکہ تمہارا ٹارگٹ اچھا ہے نا، یہ ٹارگٹ اچھا ہے تمہارا، اس لیے کوئی عرض نہیں، تھوڑی سی کر لو گپلا، کیا ہے یہ والا ایسپیکٹ. شیطان کے وسوسوں کے بارے میں جو اختر صاحب کی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اگر میں شیطان کے وسوسوں کے بارے میں چوکنا رہنا چاہتا ہوں تو پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرا علم ہے کہ شیطان کس کس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے. جس طرح ابھی ایک خیال آیا کہ ایک وسوسہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کی طرف توجہ دلائے گا بہت زیادہ، کہ نہیں تم تو کسی کام کے نہیں ہو، تمہارے پاس تو یہی نہیں ہے، یہ تو سارا باغ ہے، یہ پیڑ نہیں ہے نا، تو پھر کیا فائدہ؟ زندگی کیسی، مطلب کیا زندگی ہے یہ کہ پیڑ کے پاس ہی نہیں جا سکتے؟ یہ دیکھیے کیا پرابلم ہے، وہ اس کے نتیجے میں کیا کر رہا ہے وہ. اب یہ جو سمجھ ہے نا، یہ جیسے ہی آپ کو ہو جائے گی، ناؤ یو ول بیکم دا فرسٹ اسٹیپ ٹو بیکم کانشیس اباؤٹ واٹ از گڈ اینڈ بیڈ
is to know the idea about good and bad. ٹھیک ہے جی. وہ اگر کانشیسنیس اس کے بغیر ہو نہیں سکتی نا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ جو بات ہے کہ رائٹ وے سے جانا چاہیے اور رانگ وے پہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں ون وے کو نہیں توڑنا چاہیے. ایک آدمی کو ساری زندگی اس کا تجربہ یہ ہوا ہے کہ اس کا باپ جو ہے اس کو جب سائیکل پہ لے کے جایا کرتا تھا تو رانگ وے سے ہی جایا کرتا تھا. اس کے لیے وے ہی وہ ہے. جس دن اس کو, میں ایسے لوگوں کو سیریسلی جانتا ہوں جی, ایون ان دس ورلڈ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور پڑھے لکھے لوگوں کو, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے جی. میرے پاس ایک صاحب نے آ کے خود یہ کہا کہ تمہاری بات سن کے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میں غلط یو ٹرن لیتا ہوں, رانگ وے پہ جاتا ہوں. تو جیسے یہ احساس ہو جائے گا, یہ علم مل جائے گا, اب آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ مڑتے وقت میں کانشیس رہوں گا, ورنہ تو آپ پتہ نہیں. اس لیے شیطان کے وسوسے سے, یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے, وہ بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں جانوں کہ شیطانی حملے جو ہیں, اپنے نفس کے حملے جو ہیں, یہ کس کس طرف سے ہو جاتے ہیں, کس کس طرح سے ہو جاتے ہیں. صحیح. ویری اس کے امپورٹنٹ بعد جی, تھینک یو. حضرت آدم نے جو اللہ سے توبہ مانگی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی, اس میں میرے لیے سبق یہ ہے کہ میرے سے غلطیاں ہو جائیں گی, لیکن جیسے ہی غلطی کا احساس ہو تو مجھے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے, چاہے وہ کسی بچے سے ہوگی ہو, یا کسی غلام سے, یا اللہ سے, یا کسی بھی انسان مطلب ہوگی ہو, تو مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے. بہت اچھا, آج ویری نائس. غلطی مانگنے سے اور توبہ کرنے سے مجھے آخرت کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اگر انشاءاللہ. میں اللہ کی ہدایت پر چلوں گی تو مجھے آخرت میں جنت ملے گی, اور میرے لیے کوئی غم یا افسوس نہیں ہوگا. میں نے ہدایت کے لفظ پر غور کرنا شروع کر دیا کہ ہدایت ہے کیا, کس طرح میں ہدایت پر چل سکتی ہوں. اب تک جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے, چاہے وہ بات مجھے وقتی طور پہ سمجھ آئے نہ آئے. میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے, اور کسی بھی معاملے میں تکبر نہیں کرنا, اور دنیا کو آزمائش سمجھنا ہے. اللہ کو اپنا رب ماننا ہے, اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے, غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی ہے. حقیقی کامیابی اللہ کے احکامات کی پیروی ہے. واہ, بریلینٹ جی, تھینک یو, زبردست. اور اس کو اب ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, اور اس پہ دعا کرنی ہے, بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے صالحین میں شامل کر لے. آمین آمین انشاءاللہ. جزاک. جی طاہرہ آپا, آپ انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم سر. سر میں وعلیکم نے لیٹ السلام. جوائن کیا, تو اس لیے کوئی ایسی مطلب بات جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہو اور کیونکہ میں نے مس کی ہوگی تو پھر پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا. نو پرابلم, نو جی پرابلم. سر. جی سر, مجھے اس میں ایسا لگا ہے تعالیٰ نے ایک سٹوری فارم میں اپنے ڈیوائن اسکیم بتائی ہے, دا پرپز آف کریشن, جو اس عارضی دنیا کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مطلب ایک پلان کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اپنی جنت کے لیے جو ڈیزرو کریں گے. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کی اور اسے خلیفہ بنایا فری ول اور چوائس کے ساتھ, تو اس مطلب وہ یہی چاہتا تھا کہ بھئی اس کو اختیار دے کر پھر ٹیسٹ کرے, کیونکہ اختیار کے امتحان کے بغیر کوئی ٹیسٹ کے بغیر تو پتہ نہیں لگتا. اور اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے کوئی نیگیٹو ٹیمپٹیشن ہونا ضروری ہے. تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی, باوجود اس کے کہ ان کو کچھ ریزرویشنز تھیں. شیطان نے نافرمانی کی, تو یہ پتہ لگتا ہے. اور آدم نے بھی وہ فوربڈن فروٹ
کھایا تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان سے غلطی تو ہوگی، اور ڈوئر از ہیومن، ہم سب غلطی کریں گے، میں غلطی کروں گی بار بار، لیکن اصل بات جو امپورٹنٹ ہے وہ غلطی کے بعد کا ایٹیٹیوڈ ہے. ہمیں ہٹ دھرمی نہیں اختیار کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. بالکل اور ٹھیک. امید ہے کہ جب ہم ریئلائزیشن کے ساتھ اور ریفارم کرنے کی نیت کے ساتھ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے. اور انشاءاللہ انشاءاللہ سر مجھے تو یہی سمجھ آیا جی. جنرلی بہت شیطان کے شکریہ جی. انکار کی وجہ جی پرائڈ تھی، یہ ضرور پتا. اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، تو اس سے ہمیں ہمیشہ بچ کر رہنا ہے استکبار سے. آپ نے ایک جب بات یہ بہت کہتے ہیں اچھی ہم کہ بڑائی صرف جی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، وہ اس جی نے سورہ حشر میں کہا نا کہ جب وہ صفات بیان ہوئی ہیں تو ان میں سے ایک صفت المتکبر بھی ہے. المتکبر، جب ہم یہ بالکل کہتے ہیں اس کی بالکل وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیوں زیب دیتی ہے؟ جی جی سر. مجھے یہ ہمیں ایک دفعہ بلکہ کوئی کلاس میں کویسچن بھی یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے، تو باقی تو ایکچولی ساری صفات اللہ کی ہے، وہ ہم سب کے اندر بھی ہیں، اور ہم سب کو مطلب وہی کاپی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی اسمالسٹ ڈگری تک بھی ہم کر سکیں. ایک ہی چیز ہے جو کیونکہ مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، تو ہمیں کہاں زیب دیتا ہے کہ ہم تکبر کریں. جی اس کی وجہ سوچنی ہے جی ذرا. Why is it that it is not befitting for us to have even an iota of pride or arrogance، جبکہ یہ چیز خدا کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ کہ ٹھیک ہے، اس پہ سجدی ہے. وائی؟ یہ اس پر غور سر کرنا ہے. یہ خود اصل میں اس پر غور کرنے کے نتیجے میں جو انڈرسٹینڈنگ آف ہیوملٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور اس ہاں کی جی سمجھ بھی آئے بالکل. گی کہ وہ کیا ہے، اصل میں کیا ہے. تھینک یو سو مچ جی، جزاک جی اللہ. جی جی تھینک یو سر. جی میرا خیال ہے جی کہ ہمارا ٹائم ٹائم ہو ختم گیا ہو ہے. گیا. ٹھیک ہے، میں یہ نام نوٹ کر لیتا ہوں جی. وی ول بی اسٹارٹنگ ود دیز نیمز. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگ پلیز جن کا میں یہاں پہ نام نوٹ کر رہا ہوں وہ ٹائم پہ اگر آ جائیں تو انشاءاللہ اٹ وونٹ بی اے پرابلم. ادھر سے شروع کریں گے پھر ہم. ٹھیک ہے جی، سر میں نے تھینک یو صرف یہ ویری مچ کہنا جی. تھا کہ وہ آپ کہہ رہے تھے، سر آپ کہہ رہے تھے کہ وہ روزبن کا دوبارہ سن لیں گے، تو میں کہی تھی کہ روزبن اگر اپنا اسکرین شاٹ شیئر کر دیں تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ پوچھ لیتے ہیں جی. اسکرین شاٹ ان کے پاس پتہ نہیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے یا ہاتھ میں، آئی ڈونٹ نو. وہ تو مطلب آپ وہ کھینچ کر اسکرین شاٹ لے کے تو وہ ابھی شیئر کر دیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ان سے پوچھ لیں. وہ اپنے گروپ پہ ڈال دیں یا علی کو بھیج دیں کہ وہ شیئر کر دیں. یہ جی جی کافی اچھے لوگوں نے یہ کیا ہے جی، کافی اچھا کیا ہے ماشاء اللہ. مجھے آنیسٹلی آئی تھنک اٹ واز ویری ویل ڈن ٹوڈے. آئی تھنک روزبن اور اختر صاحب یہ کچھ سننے والے ہیں جی جی. میرا خیال جی ہے اس جی کو ضرور ریویو کر لیں. آئی تھنک اٹ ول جی جی بینیفٹ. جو آپ جن کو آپ نے امبر کہا ہے نا وہ سارے لوگ، جی امبر، جی اختر صاحب، جی، روزبن اور سر اور یہ کون تھا؟ راشدہ، ہاں جو ایوری ون. ایکچولی آپ نے خود بھی بڑا اچھا شیئر کیا تھا. میرا خیال ہے کہ دیز نہیں آر سر میں امپورٹنٹ تھنگس. اتنا اچھا یہ نہیں جو تھا جتنا وہ ریلیٹڈ نہیں، صحیح ریلیشن صحیح انہوں نے کیا. وہ تو یہ اس سے ہمیشہ ریلیونٹ سمجھ میں آئے گی جی. یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے سارے سیشنز میں جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ریلیونٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جنرل بات کرنے کے بجائے یہ بتائیں کہ اس سے میں نے یہ نکالا ہے. اس سے بہت ریلیونس پیدا ہو سر جائے اسی گی لیے کہہ رہی لوگوں ہوں کے لیے بھی. تاکہ وہ ہاں پریکٹس ہوگی نا، رائٹ اس لیے رائٹ، میں چاہ رہی آئی ہوں کہ ایگری. یہ سارے لوگ شیئر کر دیں. جی شیئر بھی کر دیں اور جی میرا خیال ہے آج کہ اس کر کو دیں ایک بار سن ضرور یا لیں. نیکسٹ میں کر دیں. جی جی ہاں لیکن سن بھی نہیں ضرور لیں جی. سر سن تو لیں گے ہاں وہ دوبارہ سے ریکارڈنگ میں، لیکن اگر کر دیں ٹھیک، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ بالکل پوائنٹس ٹھیک ٹھیک، پھر ہمیں بالکل ٹھیک. اپنے امپروو کرنے میں سمجھ آئے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک ٹھیک جی، تھینک یو سر. رائٹ جی. السلام علیکم.